अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज से हम सवालात और जवाबात का सिलसिला शुरू करेंगे इंशाअल्लाह, जिसमें हम पहला क्वेश्चन देखेंगे, पहला सवाल देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नॉन मुस्लिम को कुरान देना सही है? क्या उन्हें अरबी कुरान देना चाहिए या ट्रांसलेशन? भाई का सवाल है कि क्या गैर मुस्लिम को हम कुरान दे सकते हैं और क्या उन्हें अरबी में देना चाहिए या ट्रांसलेशन देना चाहिए? जाहिर सी बात है, जो नॉन मुस्लिम है, जो अरब नहीं है, उन्हें तो अरबी नहीं आती, तो उनको ट्रांसलेशन दे। कुरान दे सकते हैं और ट्रांसलेशन दे। और ये भी नहीं क्या अरबी वाला कुरान नहीं दे सकते। अब अगर हम देखेंगे अरब ममालिक में जो गैर मुस्लिम है, जो अरब ममालिक में गैर मुस्लिम है, उनकी ज़ुबान अरबी है, तो हम उन्हें कौन सा कुरान देंगे? अरबी वाला कुरान देंगे। कुरान दे सकते हैं, अरबी में दे सकते, इंग्लिश में दे सकते, उर्दू में, हिंदी में, मराठी में, जिस ज़ुबान में वो शख्स है, जो ज़ुबान उसे आती है, उसमें कुरान आप दे सकते हैं। ज़रूर दीजिए इंशाअल्लाह। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो साफ साफ हमें बता दिया, सही बुखारी की हदीस है, सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 3461। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी तरफ से पहुंचा दो, मेरी तरफ से पहुंचा दो अगर तुम एक भी आयत जानते हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हें एक भी आयत पता है तो उसको पहुंचाओ उन लोगों तक जो नहीं जानते। एक भी आयत अगर पता है तो उन लोगों तक पहुंचाओ जो नहीं जानते। और सही बुखारी की हदीस है 5027, हदीस नंबर 5027। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में बेहतरीन शख्स वह है, बेहतरीन शख्स वह है जो कुरान को सीखता है और सिखाता है, पढ़ता है और पढ़ाता है, समझता है और समझाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे बेहतरीन शख्स कुरान को सीखने वाला, सिखाने वाला, पढ़ने वाला, पढ़ाने वाला, समझने वाला, समझाने वाला, सबसे बेहतरीन शख्स। तो जरूर दे कुरान, इंशाअल्लाह अल्लाह बारी ताला इसका अज्र देगा इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। और वो नॉन मुस्लिम, वो गैर मुस्लिम जिसे आप जानते हैं, वो पढ़ना लिखना नहीं जानता, तो ऑडियो रिकॉर्डिंग में दे, ऑडियो रिकॉर्डिंग दे सकते, सुन सकता है, और इंशाअल्लाह ताला आप जरिया बनेंगे उसको कुरान पहुंचाने का। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बारी ताला आपको इसका अज्र देगा इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। अगला सवाल है, अगला सवाल एक भाई की तरफ से है, क्या इस तरह की हेयर स्टाइल बनाना जायज़ है? कुछ पिक्चर भेजे भाई ने जिसमें बालों का कुछ हिस्सा मुंडवाया हुआ है, शेप किया हुआ है, और कुछ हिस्सा उसी तरह छोड़ दिया हुआ है सिर्फ। क्या इस तरह की हेयर स्टाइल बनाना इस्लाम में जायज़ है या नहीं? ये भाई का सवाल है। इस तरह की हेयर स्टाइल बनाना जिसमें बालों का कुछ हिस्सा टोटली शेव किया हुआ है और कुछ हिस्सा वैसे छोड़ दिया हुआ है, इस तरह की हेयर स्टाइल इस्लाम में
جائز نہیں۔ اس کی دلیل ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5921، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے راوی ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، جو فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ قضا کرنا مطلب بالوں کا کچھ حصہ شیو کروا دینا پورا اور کچھ حصہ چھوڑ دینا، بالوں کا کچھ حصہ منڈوا دینا اور کچھ حصہ اسی طرح چھوڑ دینا، یہ اسلام میں جائز نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، نہیں کرنا چاہیے، جائز نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے، سر آپ شرک کی تعریف بتا دیں ذرا کتنی ہوتی ہے پلیز۔ بھائی کا سوال ہے کہ شرک کی تعریف کیا ہے، شرک کسے کہتے ہیں؟ اللہ بارک تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اسے شرک کہتے ہیں، چاہے وہ شرک فی الذات ہو، چاہے شرک فی الصفات ہو، چاہے شرک فی العبادت ہو۔ شرک کرنا اسلام میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ یہ وہ گناہ ہے جس کو اللہ بارک تعالیٰ نہیں بخشیں گا۔ اللہ بارک تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48، جس میں اللہ بارک تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً اللہ اس کو نہیں بخشیں گا، اس جرم کو نہیں بخشیں گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں بخشیں گا۔ اس کے علاوہ جو گناہ ہوں گے جس کے لیے چاہیں گا بخش دیں گا، اور جس نے اللہ بارک تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا اس نے سب سے بڑا گناہ کیا، اس نے سب سے بڑا بہتان باندھا۔ شرک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ شرک فی الذات کیا ہے؟ اللہ بارک تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ جس طرح سے عیسائی لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، اللہ کا بیٹا قرار دیا، اور نعوذ باللہ کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا جنا ہوا بیٹا ہے۔ یہ ہے اللہ بارک تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ کسی کو کہنا کہ یہ اللہ بارک تعالیٰ کا بیٹا ہے، کسی کو کہنا کہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک ہے۔ شرک فی الصفات کیا ہے؟ اللہ بارک تعالیٰ کی صفات کے ساتھ شرک کرنا۔ شرک فی العبادت، یعنی عبادت میں اللہ بارک تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، کسی اور سے دعائیں مانگنا، کسی اور کو مدد کے لیے پکارنا، یہ اللہ بارک تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے۔ عبادت میں بھی اللہ بارک تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر سکتے، کسی سے دعا نہیں مانگ سکتے، کسی کو مدد کے لیے پکار نہیں سکتے، یہ سب شرک ہے۔ اللہ بارک تعالیٰ فرماتا ہے سورہ غافر میں، سورہ غافر سورہ نمبر 40 آیت نمبر 60، اور تمہارا رب ارشاد فرماتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اللہ بارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے جو بھی خواہشات ہیں، جو بھی تم چاہتے ہو، جو بھی تمہیں چاہیے، مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، میں تمہیں جواب دوں گا، مجھ سے سوال کرو۔ آگے اللہ بارک تعالیٰ فرماتے ہیں اسی آیت میں، جو لوگ ہماری عبادت سے اکڑتے ہیں، جو لوگ اکڑتے ہیں ہماری عبادت سے، وہ عنقریب ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہ بارک تعالیٰ فرما رہے کہ میری عبادت کرو، مجھ سے مانگو، اکڑو مت، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، میں تمہارے خواہشات پورے کروں گا، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ تو شرک سے توبہ کرے، جو بھی شرک ہو چکا، جانے میں انجانے میں اللہ بارک تعالیٰ کے ساتھ شریک کر چکے، کسی اور سے مدد مانگے، کسی اور کو مدد کے لیے پکارے اللہ بارک تعالیٰ کے ساتھ، تو توبہ کرے، اللہ بارک تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں۔ یقیناً اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اللہ بارک تعالیٰ انشاءاللہ معاف کریں گا۔ کیونکہ اس دنیا میں
اللہ باری تعالیٰ کسی بھی گناہ کو معاف کر سکتا ہے اگر اللہ باری تعالیٰ سے توبہ کرے اور مغفرت مانگے. اللہ باری تعالیٰ انشاءاللہ توبہ قبول کرے گا. اور اگر شرک پر مر گئے، اس حالت پر مر گئے کہ شرک کرتے تھے اللہ باری تعالیٰ کے ساتھ، تو اللہ باری تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 کے حساب سے، اللہ باری تعالیٰ اس کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، اس کو نہیں بخشے گا اگر شرک پر مر گئے. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 کے حساب سے. ایک بہن کا سوال ہے، کیا عورتیں جینس اور لیگنگز پہن سکتی ہے؟ اور کیونکہ اسلام حجاب کا حکم دیتا ہے تو کیا گھر میں جینس یا لیگنگز پہن سکتی ہے؟ اور کیا برقعے کے اندر جینس پہن سکتی ہے یا نہیں؟ بہن نے بہت اچھا سوال کیا. ان کے دو سوال ہیں. نمبر 1، کیا خواتین جینس یا لیگنگز پہن سکتی ہے یا نہیں؟ اور کیونکہ اسلام حجاب کا حکم دیتا ہے تو کیا برقعے کے اندر سے جینس یا لیگنگ پہن سکتی ہے یا پھر گھر میں پہن سکتی ہے یا نہیں؟ آئیے ہم جانتے ہیں پہلا سوال، کیا اسلام میں جینس یا لیگنگز پہننا خواتین کے لیے جائز ہے یا نہیں؟ اسلام میں جینس یا لیگنگز پہننا جائز نہیں ہے، حرام ہے. اس کی دلیل ہے کچھ احادیث میں پیش کروں گا. سب سے پہلی حدیث صحیح مسلم کی ہے. صحیح مسلم حدیث نمبر 5310. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو جہنمی ہیں، دو ٹائپ کے جہنمی ہیں، دو طرح کے جہنمی ہیں جنہیں میں نے نہیں دیکھا، جو قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گے. جو قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گے ان میں ایسی عورتیں ہیں جو کپڑے تو پہنیں گی لیکن کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، اور ان کے سر بختی اونٹ کے کوہان کی طرح ہوں گے جو ڈھلتے ہوئے ہوں گے. یہ عورتیں، یہ خواتین دوسرے لوگوں کو اپنے طرف مائل کریں گی، اپنے طرف لوگوں کو اٹریکٹ کریں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورتیں جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی وہ جہنمی ہیں. کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی اس سے مراد ایسے کپڑے جو یا تو بہت پتلے ہوں گے جس کے تھرو دیکھا جا سکے، یا پھر بہت ٹائٹ ہوں گے، بہت چست ہوں گے جس کی وجہ سے باڈی کا شیپ دکھائی دے. اسلام میں پتلے کپڑے یا بہت ٹائٹ کپڑے، چست کپڑے حرام ہیں، جائز نہیں ہے، چاہے وہ مرد ہو یا خواتین، دونوں کے لیے ایسے کپڑے جائز نہیں. اسی بنیاد پر جینس اور لیگنگز پہننا اسلام میں جائز نہیں. دوسرا سوال، کیونکہ حجاب فرض ہے تو کیا گھر کے اندر پہن سکتی ہیں جینس یا لیگنگز، اور کیا برقعے کے اندر جینس پہن سکتی ہے؟ نہیں. یہ جاننے کے لیے ہم حجاب کے بارے میں جان لیں. اللہ باری تعالیٰ قرآن میں حجاب کا حکم دیتا ہے پہلے مردوں کو اور پھر خواتین کو. اللہ باری تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30. اللہ باری تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والے مردوں سے کہہ دو، ایمان والے مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. اللہ باری تعالیٰ مردوں کو حکم دیتا ہے حجاب کا خواتین سے پہلے. اللہ باری تعالیٰ نے ایمان والے مردوں سے کہا کہ جب بھی ان کی نظر کسی خاتون پر پڑ جائے تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنی نظر نیچی کرے. اس کے بعد میں اللہ باری تعالیٰ حکم دیتا ہے ایمان والی خواتین کو حجاب کا. اللہ باری تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31. اللہ باری تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان والی عورتوں سے بھی کہہ دو کہ وہ اپنی نظر نیچی رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے بناؤ سنگار کو ظاہر نہ کرے سوائے اس کے جو خود بخود ظاہر ہو جاتا ہے.
اور اپنے سینے پر, اپنے گریبان پر اپنے دوپٹے کو ڈالے رہے. اور جو حجاب کا کرائٹیریا ہے, جو حجاب کا معیار ہے, جس کی بنا پر حجاب کرنا چاہیے, اس کے 6 پوائنٹ ہے. نمبر 1, سطر. مرد کے لیے سطر ہے اس کی ناف سے لے کر تو گھٹنوں تک, بیمبی سے تو گھٹنوں تک. اور خواتین کے لیے پورا جسم ڈھکا رہنا چاہیے. جو کھلا رہ سکتا ہے وہ اتنا ہاتھ اور اتنا چہرہ. باقی 5 نکات مرد اور خواتین کے لیے سیم ہے. دوسرا پوائنٹ, کپڑے ٹرانسپیرنٹ نہیں ہونا چاہیے. کپڑے اتنے پتلے نہیں ہونا چاہیے جس کے تھرو دیکھا جا سکے. پوائنٹ نمبر 3, کپڑے چست نہیں ہونا چاہیے, ٹائٹ نہیں ہونا چاہیے, جس سے باڈی کا شیپ دکھائی دے, باڈی کا ڈھانچہ دکھائی دے. پوائنٹ نمبر 4, کپڑے اتنے بھڑکیلے نہیں ہونا چاہیے جس سے لوگ ان کی طرف مائل ہوں. اتنے بھڑکیلے نہیں ہونا چاہیے. پوائنٹ نمبر 5, کپڑے اپوزٹ جنس کے نہیں ہونا چاہیے, اپوزٹ جینڈر کے نہیں ہونا چاہیے. مرد خواتین کے کپڑے نہیں پہننا چاہیے اور نہ خواتین مردوں کے کپڑے پہننا چاہیے. پوائنٹ نمبر 6, غیر مسلم جو نان مسلم ہیں ان کے مذہب کی نشانی والے کپڑے نہیں پہننا چاہیے. ایسے کپڑے نہیں پہننا چاہیے جو غیر مسلموں کے مذہب کی نشانی. یہ 6 پوائنٹ ہے حجاب کے لیے. اس بنا پر جینس اور لیگنگز گھر میں بھی نہیں پہن سکتے, کیونکہ کپڑے ٹائٹ نہیں ہونا چاہیے. دوسرا, اپوزٹ جنس کے نہیں ہونا چاہیے. مرد عورت کے کپڑے اور عورت مرد کے کپڑے نہیں پہننے چاہیے. تیسرا, کپڑے بھڑکیلے نہیں ہونا چاہیے جو اٹریکٹ کرے, جو مائل کرے اپوزٹ جنس کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو عورتوں سے مشابہت کرنے سے منع فرمایا ہے. یعنی مرد کو عورتوں کی طرح نہیں رہنا چاہیے, نہیں دکھنا چاہیے. اسی طرح عورتوں کو, خواتین کو مردوں سے مشابہت کرنے سے منع فرمایا. سنن ابو داؤد کی حدیث ہے, حدیث نمبر 4097, صحیح حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرد پر لعنت فرمائی جو عورتوں سے مشابہت کرتا ہے, اور اس عورت پر لعنت فرمائی جو مردوں سے مشابہت کرتی ہے. اور ایک حدیث ہے سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 4098, جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرد پر لعنت فرمائی جو عورتوں کا لباس پہنتا ہے, اور اس عورت پر لعنت فرمائی جو مردوں کا لباس پہنتی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59, جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اے نبی آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے, اپنی بیٹیوں سے اور ایمان والی عورتوں سے کہ جب بھی وہ گھر سے باہر نکلے تو اپنے آپ پر چادر ڈال لے, اپنے آپ پر جلباب اوڑھ لے, تاکہ وہ پہچانی جائے اور انہیں کوئی چھیڑے نہ. سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30, سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31, سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59. صحیح مسلم حدیث نمبر 5310, سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4097, سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4098. اس بنیاد پر جینس اور لیگنگز گھر میں, باہر, برقعے کے اندر کہیں بھی پہننا جائز نہیں. ایک بھائی کا سوال ہے, کیا خود کو بچانے کے لیے کوئی شخص جے شری رام کا نعرہ لگا سکتا ہے؟
یا پھر وہ شخص ایمان سے نکل جائے گا؟ بھائی کا بہت اچھا سوال ہے. کیا خود کی جان بچانے کے لیے جے شری رام کا نعرہ لگا سکتے ہیں یا پھر وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ موب لنچنگ کے بارے میں. ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کا گروپ مل کر ایک شخص کو قتل کر دیتے اور اس میں نعرے لگاتے کہ کہو جے شری رام. سارے ہندو نہیں، لیکن کچھ لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں، خاص کر کے مسلمانوں کے اوپر. تو اب ایک ایمان والا اس پر کیا کرے؟ تو سب سے پہلے وہ شخص اگر نپٹ سکتا ہے تو نپٹے، اور اگر مجبور ہے تو صبر کرے. لیکن خود کی جان بچانے کے لیے اگر وہ صبر نہیں کر پا رہا، خود کی جان بچانے کے لیے وہ کفریہ کلمات کہہ سکتا ہے، لیکن دل میں ایمان ہونا چاہیے. اس کا دل ایمان پر مطمئن ہونا چاہیے، اس کا یقین ہونا چاہیے اللہ اور اس کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. زبان سے خود کی جان بچانے کے لیے کفریہ کلمات بول سکتا ہے، لیکن دل میں ایمان ہونا چاہیے. اب اس کی دلیل ہے قرآن مجید کی ایک آیت، سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 106، جس میں اللہ باری تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے، اللہ سے کفر کرے، سوا اس شخص کے جو کلمہ کفر پر مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان کی طرف مطمئن ہو. یعنی وہ شخص جو مجبور کیا جا رہا کلمہ کفر کے لیے، لیکن اس کا دل ایمان کی طرف مطمئن ہو، اس کا یقین اللہ پر اور اس کے رسول پر ہو، لیکن مجبور کیا جا رہا کلمہ کفر کی طرف، تو کوئی حرج نہیں کہ اس کا ایمان ضائع نہیں ہوگا، وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا. آگے کنٹینیو آیت ہے، مگر جو لوگ ایمان لانے کے بعد کفر کرے، سینہ تان کر کفر کرے، ایمان لانے کے بعد سینہ تان کر کفر کرے، تو ان پر اللہ کا غضب ہے اور ایسے لوگوں کے لیے بڑا سخت عذاب ہے. جان بچانے کے لیے کفریہ کلمات کہہ سکتے ہیں، لیکن دل میں ایمان ہونا چاہیے اللہ اس کے رسول پر. انشاءاللہ وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا. وارانسی سے معظم بھائی سوال کرتے ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ پلاسٹک کی گڑیا بنانا کیسا ہے، شرعی طور پر مجھے بتائیں دلیل کے ساتھ پلیز. معظم بھائی کا سوال ہے کیا گڑیا بنانا اسلام میں جائز ہے یا نہیں؟ گڑیا بنانا، ڈال بنانا اسلام میں جائز ہے، مباح ہے، آپشنل ہے، حرام نہیں ہے. اس کی دلیل ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6130، جس میں عائشہ رضی اللہ عنہا وہ فرماتی ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پریزنس میں ڈال سے، گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو گڑیوں سے کھیلنے سے منع نہیں کیا، نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روکا. گڑیا بنا سکتے ہیں اور چھوٹی بچیاں گڑیا سے کھیل بھی سکتی ہیں. یہ آپشنل ہے، مباح ہے، اجازت ہے، حرام نہیں. ہما شیخ حیدرآباد سے، کیا موبائل میں قرآن رکھ سکتے ہیں اور موبائل میں قرآن پڑھنے سے کیا ثواب ملے گا؟ بہن کا سوال ہے کیا موبائل میں قرآن رکھ سکتے ہیں یا نہیں، جو ایپ آتا ہے، اور موبائل میں قرآن پڑھنے سے کیا ویسے ہی ثواب ملے گا جو ہم کتاب میں پڑھتے ہیں، مصحف میں پڑھتے ہیں؟
قرآن چاہے کتاب میں پڑھے یا پھر موبائل میں پڑھے، ثواب برابر ملیں گے انشاءاللہ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع الترمذی کی حدیث ہے، جلد نمبر 5، کتاب نمبر 42، حدیث نمبر 2910۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا اس کو 10 نیکی ملیں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے، یعنی ایک حرف اگر پڑھے تو 10 نیکیاں ملیں گے۔ اور ایک میری درخواست ہے کہ قرآن کو ہم سمجھ کے پڑھیں، کیونکہ اللہ بارے تعالیٰ نے قرآن ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کے بعد ہی ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ اللہ بارے تعالیٰ قرآن میں ہمیں کیا ہدایت دے رہا ہے، ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے، اللہ بارے تعالیٰ ہمیں کیا کرنے کو کہتا ہے اور کیا نہ کرنے کو کہتا ہے۔ اور اللہ بارے تعالیٰ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 82 میں فرماتا ہے، کیا یہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ کیا یہ لوگ قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھتے؟ کیا اس میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اور سورہ محمد سورہ نمبر 47 آیت نمبر 24، اللہ بارے تعالیٰ فرماتا ہے، کیا لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا لوگ تدبر نہیں کرتے قرآن میں؟ یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے؟ اللہ بارے تعالیٰ نے قرآن ہماری ہدایت کے لیے بھیجا، تو سمجھ کر پڑھے تو انشاءاللہ اور زیادہ ثواب ملے گا۔ موبائل میں قرآن رکھ سکتے ہیں، موبائل میں سے قرآن پڑھ سکتے ہیں اور ثواب اتنا ہی ملے گا جتنا مصحف میں سے پڑھتے ہیں انشاءاللہ، ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ ایک حرف کے بدلے 10 نیکی ملے گی، ایک حرف کے بدلے 10 نیکی۔ اگلا سوال ہے، کیا IPL دیکھنا اسلام میں الاؤڈ ہے یا نہیں؟ بھائی کا سوال ہے، کیا IPL انڈین پریمیئر لیگ کرکٹ دیکھنا اسلام میں جائز ہے یا نہیں؟ کرکٹ دیکھنا یا کھیلنا اسلام میں حرام نہیں ہے، لیکن یہ پسندیدہ بھی نہیں۔ اس کی 2 وجہ ہیں۔ پہلی صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5479، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر سے کھیلنے سے منع فرمایا ہے۔ اور کیونکہ کرکٹ میں سیزن بال کا استعمال ہوتا ہے، جو IPL جس کی بات ہو رہی ہے، سیزن بال کا استعمال ہوتا ہے، اور کرکٹ اس بنا پہ حرام نہیں ہے کیونکہ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر سے کھیلنے سے منع فرمایا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں ٹائم ویسٹ ہوتا ہے، اور ایک مومن، ایک ایمان والا کبھی بھی ٹائم ویسٹ نہیں کرتا۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2416، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے پیر، آدم کی اولاد کے پیر حساب کتاب کے دن اپنی جگہ سے ہل نہیں سکیں گے تب تک جب تک کہ وہ 5 سوالوں کے جوابات نہیں دے دیتا، اور اس میں ہے کہ اللہ بارے تعالیٰ حساب لیں گا کہ ہم نے تمہیں عمر دی تھی، اس کو کہاں صرف کیا، اپنا ٹائم کہاں استعمال کیا، اپنی عمر کہاں گوائی۔ اللہ بارے تعالیٰ حساب لیں گا وقت کا کہ ہم نے تمہیں عمر دی تھی تو تم نے اس سے کہاں استعمال کیا، ہم نے تمہیں ٹائم دیا تھا، ہم نے تمہیں اتنی بڑی لائف دی تھی، تم نے اس سے کہاں استعمال کیا۔ اللہ بارے تعالیٰ ہم سے حساب لیں گا ہمارے ٹائم کے بارے میں، تو کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے کہ ہم نے ہمارا ٹائم اللہ کے دین کے لیے استعمال کیا
اللہ کو راضی کرنے کے لیے استعمال کیا یا ٹائم ویسٹ کر دیا کرکٹ دیکھنے میں، ایک ایمان والا، ایک مومن کبھی بھی اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرتا، کیونکہ ایمان والے کو معلوم ہے کہ اللہ بار تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں زندگی دی تو اس کا حساب لے گا۔ اللہ بار تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان والا اپنا وقت تو بےہودہ باتوں میں بھی استعمال نہیں کرتا، کسی اور چیز میں لگانے تو الگ بات، بےہودہ باتوں میں بھی استعمال نہیں کرتا اپنا ٹائم، یا تو اس کا وقت استعمال ہوگا دنیائی ضروریات کے لیے یا پھر آخرت کے فائدے کے لیے۔ کیا جواب دیں گے اللہ بار تعالیٰ کے پاس؟ جو کرکٹ دیکھنے میں ٹائم لگا رہے ہیں تو اس کا کیا جواب دیں گے اللہ بار تعالیٰ کے پاس؟ کیا اس سے کوئی دنیاوی ضروریات پوری ہوئی؟ کیا اس سے کوئی آخرت کا کوئی فائدہ ہوا؟ کیا اس سے کوئی دین کو کوئی فائدہ پہنچا؟ کیا اس سے کوئی ایمان والے کو کوئی فائدہ پہنچا؟ کیا ہم نہیں دیکھ رہے کہ ایمان والے لوگ جو کہتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، وہ آئی پی ایل کے پیچھے پاگل ہو گئے، پلیئرز کو اپنے ہیروز بنا لیے، فلاں ٹیم میری ہے، فلاں ٹیم میری ہے، فلاں ٹیم میری ہے، فلاں پلیئر میرا رول ماڈل ہے، اپنے ہیرو بنا لیے پلیئر کو، کرکٹر کو۔ اسلام میں کسی کو رول ماڈل بنانا غلط نہیں ہے، جیسے کہ کوئی شخص ہے جو کرکٹر بننا چاہتا ہے اور وہ کسی کرکٹر کو اپنا رول ماڈل بناتا ہے، کوئی پرابلم نہیں، کسی پلیئر کو اپنا رول ماڈل بناتا ہے، کوئی پرابلم نہیں، کسی ریسلر کو اپنا رول ماڈل بناتا ہے، کسی باکسر کو اپنا رول ماڈل بناتا ہے، کوئی پرابلم نہیں۔ لیکن ایسے شخص کو رول ماڈل بنانا جو تمہیں حرام کاموں کی طرف لے جائے، جو تمہیں شرک کی طرف لے جائے، یہ اسلام میں جائز نہیں، حرام ہے۔ کسی ایکٹر کو رول ماڈل بنانا، کسی ویلن کو رول ماڈل بنانا، کسی گنڈے کو رول ماڈل بنانا، کسی ڈان کو رول ماڈل بنانا، اسلام میں اس کی بالکل بھی اجازت نہیں کہ تم ایسے لوگوں کو اپنا رول ماڈل بناؤ، ایسے لوگوں کی طرح بننے کی کوشش کرو جو حرام کام کرتے ہیں، جو تمہیں اکساتے ہیں شرک کی طرف، جو تمہیں اکساتے ہیں حرام کاموں کی طرف، جو تمہیں اکساتے ہیں میوزک کی طرف، ڈی جے کی طرف۔ آئی پی ایل میں کیا ہو رہا ہے؟ اسٹیٹس رکھتے ہیں، ڈی جے میں اسٹیٹس چالو ہے اپنے پلیئر کا، اپنے ٹیم کا، رول ماڈل بنانا حرام ہے۔ لیکن اتنے گم نہیں ہو جانا کہ شرک میں مبتلا ہو جائے، اتنے گم نہ ہو جاؤ کہ حرام کاموں میں مبتلا ہو جاؤ، حرام کاموں سے بچو۔ کسی بھی کرکٹر، پلیئر، ریسلر، باکسر، فائٹر رول ماڈل بنایا جا سکتا ہے، لیکن وہ تمہیں شرک کی طرف یا حرام کاموں کی طرف نہیں لے جانا چاہیے۔ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو دین اسٹاپ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے قرآن میں، کس سے؟ ایمان والوں سے، مسلمانوں سے، کہ تمہارے لیے بیسٹ ایگزامپل ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کرکٹر نہیں، پلیئر نہیں، ایکٹر نہیں، بیسٹ ایگزامپل ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ باری تعالیٰ فرما رہا اگر ایمان والے ہوتے، اگر جنت میں جانا چاہتے ہوتے، سب سے بہترین شخص اس دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی کسی بھی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ کرکٹ کھیلنا حرام نہیں، کرکٹ دیکھنا حرام نہیں، لیکن پاگل مت ہو جاؤ۔ اللہ کے رسول اور صحابہ کرام سے زیادہ اہمیت مت دو۔ ہمارے لیے بیسٹ ایگزامپل اللہ کے رسول ہے اور بہترین رول ماڈل صحابہ ہے۔ اللہ باری تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں سورہ قلم میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق میں سب سے اونچے درجے پر فائز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق میں سب سے اعلیٰ درجے پر ہے۔ سب سے بہترین اخلاق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین ایگزامپل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک امریکن آتھر، امریکن فزسسٹ، اس نے ایک بک لکھا
the 100, a ranking of the most influential persons in history. اس کتاب میں اس نے آدم علیہ السلام سے لے کر تو آج کے دور تک جتنے بھی سکسیسفل لوگ ہیں، جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں، جتنے بھی پاورفل لوگ ہیں، جتنے بھی پربھاوشالی لوگ ہیں، ان سب کو اس نے جمع کیا اور 100 لوگوں کو اس نے چنا جو سب سے پربھاوشالی، سب سے پاورفل، سب سے سکسیسفل ہے پوری ہسٹری میں. وہ 100 لوگ اس نے چنا اور اس میں نمبر 1 پر کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کتاب میں نمبر 1 پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دی 100, رینکنگ آف دا موسٹ انفلوئنشل پرسنس ان ہسٹری. یہ امریکن آتھر، یہ امریکن ایسٹرو فزسسٹ کرسچن ہے، نمبر 1 پہ رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور خود کے گاڈ، جس کو گاڈ مانتا ہے، جس کو مانتا ہے کہ سن آف گاڈ ہے، اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں 30 نمبر پہ. اور اس نے ریزن دیا he was supremely successful person on both the religious and the secular level. یہ بک کسی مسلمان نے نہیں لکھی، ایک کرسچن آدمی کہہ رہا ہے، کرسچن آتھر، کرسچن ایسٹرو فزسسٹ، وہ تحقیق کر کر کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے کامیاب انسان، سب سے بہترین انسان. تو ہمارے لیے ایگزامپل کون ہونا چاہیے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کس کو فالو کرنا چاہیے؟ کس کی اطاعت کرنا چاہیے؟ اور ہم مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے تو ہمارے صحابہ، ہمارے ٹاپ 10 صحابہ، ہمارے 10 مبشرہ ہمارے لیے بہترین رول ماڈل ہے. سنن ترمذی کی حدیث ہے، جلد نمبر 4، حدیث نمبر 1171. اس حدیث میں وہ ٹاپ 10 صحابہ ہیں، 10 مبشرہ، جن کو اس دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی، جن کو خوشخبری دے دی گئی کہ وہ کامیاب ہو گئے. وہ 10 مبشرہ ہیں: حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ، حضرت عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، حضرت سعید ابن زید رضی اللہ عنہ. یہ ٹاپ 10 صحابہ، یہ 10 مبشرہ، یہ ہمارے رول ماڈل ہے. یہ ان لوگوں کے رول ماڈل ہے جو کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور آخر میں 2 پوائنٹ، ایک IPL یا کرکٹ دیکھنا اور کرکٹ پر بیٹنگ یا سٹا لگانا. IPL یا کرکٹ دیکھنا حرام نہیں ہے، لیکن حد سے باہر نہیں نکلنا چاہیے. کرکٹ میں اتنے گم بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ بھائی تعالیٰ کی حدیں پار کر دو، حرام کام کرنے لگو. مثال کے طور پر اگر آپ کو کوئی ٹیم پسند ہے اور کوئی پلیئر پسند ہے تو اس کے اسٹیٹس لگانا. واٹس ایپ پہ دیکھتے ہیں ہم اسٹیٹس لگا رہے ہیں، کیا ڈی جے میں میوزک کے ساتھ اسٹیٹس لگ رہا، تو یہ حرام کام کی طرف لے جا رہا. دوسری بات، کرکٹ پر بیٹنگ لگانا یا سٹا، یہ حرام ہے، شیطان کا کام ہے. اللہ بھائی تعالیٰ نے اس سے روکا ہے، اس سے منع فرمایا. اللہ بھائی تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90 میں کہ گیملنگ، جوا کھیلنا، یہ شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں. اللہ بھائی تعالیٰ نے اس سے منع کیا، حرام چیز ہے، شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں.
बेटिंग लगाना, सट्टा, गैम्बलिंग हराम है। और याद रखो कि क्रिकेट की मोहब्बत में, किसी प्लेयर की मोहब्बत में अगर उसको पसंद करते हैं तो उसके लिए म्यूजिक का इस्तेमाल करना, स्टेटस में डीजे का इस्तेमाल करना, ये बिल्कुल भी हराम है और ये निशानी है कमजोर ईमान वाले की। और अल्लाह भाई ताला उस शख्स को पसंद करता है जिसका ईमान मजबूत हो। सही मुस्लिम की हदीस है, जिल्द नंबर 4, बुक ऑफ कद्र, हदीस नंबर 6441। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला मोहब्बत करता है मजबूत ईमान वाले से बनिस्बत कमजोर ईमान वाले की। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह बाय ताला जिससे मोहब्बत करता है, जिसको पसंद करता है, जिसके साथ भलाई का इरादा करता है, तो उसे दीन की समझ अता करता है। तो हम अपने आप को जांचें कि हमारा ईमान मजबूत है या कमजोर है। गर्चे मजबूत है तो क्रिकेट के पीछे इस तरह की दीवानगी नहीं होंगी कि हराम चीजों की तरफ लग जाओ, म्यूजिक की तरफ लग जाओ, डीजे को उसको प्रोमोट करना शुरू हो जाओ, म्यूजिक को, शैतान के कामों को प्रोमोट करना शुरू कर दो। ये मजबूत ईमान वाले की निशानी नहीं है, ये कमजोर ईमान वाले की निशानी। और कमजोर ईमान वालों को अल्लाह ताला कम पसंद करता है बनिस्बत मजबूत ईमान वालों। अगला सवाल है मुंबई से शेख मुस्तकीम, क्या हम गैर मुसलमानों को नमस्ते बोल सकते हैं? और अगर वो हमें नमस्ते कहे तो जवाब में नमस्ते या नमस्कार कह सकते हैं या नहीं? भाई ने बहुत अच्छा सवाल किया कि जो हमारे हिंदू भाई है हम उन्हें नमस्कार या नमस्ते कह सकते हैं या नहीं। नमस्ते ये संस्कृत वर्ड है जो नमस और ते से मिला हुआ है। नमस का मतलब है झुकना, अपने सर को झुकाना। नमस का मतलब अपने सर को झुकाना। ते मतलब आपके सामने, यानी नमस्ते का मतलब मैं आपके सामने सर झुकाता हूं। इस्लाम में इसकी बिल्कुल भी इजाजत नहीं, क्योंकि हम मुसलमान, हम ईमान वाले सिर्फ अल्लाह के सामने सर झुकाते हैं और अल्लाह ने इससे मना फरमाया है। अल्लाह के अलावा किसी और के सामने नहीं सर झुका सकते। हम नमस्ते या नमस्कार नहीं कह सकते। हम हमारे हिंदू भाई की रेस्पेक्ट करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। हमारे दोस्त जो हिंदू भाई है उनकी इज्जत करते हैं। हमारे जो टीचर हिंदू भाई है उनकी इज्जत करते हैं। हमारे जो गुरु है उनकी इज्जत करते हैं। लेकिन हम अपना सर उनके सामने नहीं झुका सकते, क्योंकि अल्लाह ताला ने इससे मना फरमाया है और ये सिर्फ अल्लाह ताला का हक है कि सर सिर्फ अल्लाह के सामने झुकेगा। अल्लाह बारी ताला के अलावा किसी के भी सामने हम सर नहीं झुका सकते। ये शिर्क है, सबसे बड़ा गुनाह है। इसी बुनियाद पर नमस्ते या नमस्कार कहना शिर्क है, सबसे बड़ा गुनाह है, नहीं करना चाहिए, हराम है। और अल्लाह बारी ताला फरमाता है सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 48, जिसमें अल्लाह बारी ताला फरमाता है कि अल्लाह इस गुनाह को माफ नहीं करेगा कि उसके साथ शिर्क किया जाए। इसके सिवा जो भी गुनाह होंगे जिसके लिए चाहेगा माफ करेगा। और जिसने शिर्क किया, जिसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराया, तो उसने सबसे बड़ा गुनाह किया, उसने सबसे बड़ा बुहतान बांधा। जिसने अल्लाह बारी ताला के साथ शिर्क किया, जिसने अल्लाह बारी ताला के अलावा किसी और के सामने सर झुकाया, उसने शिर्क किया, सबसे बड़ा गुनाह किया। अल्लाह बारी ताला इसको माफ नहीं करेगा। अगर इस पर मर गए, शिर्क करते हुए मर गए, तो अल्लाह ताला इसको माफ नहीं करेगा। लिहाजा नमस्कार या नमस्ते नहीं बोल सकते, हराम है, शिर्क है, सबसे बड़ा गुनाह है। अगला सवाल है, क्या काला धागा बांधने से नजर नहीं लगती या कोई परेशानी या बुराई हमारे पास नहीं आती? काला धागा बांधना चाहिए या नहीं?
काला धागा बांधना चाहिए या नहीं, जो गले में, पैर में और हाथों में काला धागा बांधते हैं, सोचते हैं कि इससे नजर नहीं लगनी या कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। हम ईमान वाले, हम मुसलमान हैं, हम किसकी बात मानेंगे? अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की। तो क्या अल्लाह बारी ताला ने कुरान में कहीं भी कहा कि काला धागा बांधने से नजर नहीं लगती या कोई परेशानी नहीं आती? क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा? नहीं कहा। काला धागा बांधने पर भी अगर बांध दिया किसी ने काला धागा, तो क्या उस पर कभी परेशानी नहीं आएगी? क्या उसको नजर नहीं लगती? क्या ऐसा होता है हमेशा कि किसी शख्स को देखे तुमने कि वो काला धागा बांधता है, इसलिए अभी तक उन पर कोई परेशानी नहीं आई, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आई, या उनको नजर नहीं लगी? एक ईमान वाला, एक मोमिन इन सब चीजों पे यकीन नहीं रखता। ही ईमान वालों का यकीन तो है अल्लाह पर, अल्लाह पर यकीन ईमान वालों का। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह अज़्ज़ुमर सूरह नंबर 39 आयत नंबर 3, अल्लाह ताला फरमाता है, क्या अल्लाह अपने बंदों की मदद के लिए काफी नहीं? क्या काफी नहीं है अल्लाह ताला? और लोग तुमको अल्लाह के सिवा दूसरों से डराते हैं, और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे उसे कोई भी हिदायत नहीं दे सकता। अल्लाह अपने बंदों की मदद के लिए काफी है। लोग तुमको अल्लाह के अलावा दूसरों से डराते हैं, डर है इसलिए डर डर के बांधते ना, डरो मत। लोग तुमको अल्लाह के अलावा दूसरों से डराते हैं, डरो मत, अल्लाह मदद के लिए काफी है। और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे, जिसको अल्लाह गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। तो गुमराह होने से बचे, अल्लाह पर यकीन रखे, अल्लाह हमारे लिए काफी है। क्या अल्लाह हमारे लिए काफी नहीं? एक काला धागा या कोई और चीज हमारी कोई मदद नहीं कर सकती और ना हमारा कुछ बिगाड़ सकती, या इसी तरह की कोई और चीजें जिसके बारे में ना अल्लाह बारी ताला ने हमें कहा और ना ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसके बारे में हमसे कहा है। जितनी भी चीजें हैं वो हमें ना फायदा पहुंचा सकती है और ना नुकसान पहुंचा सकती है। तो अल्लाह पर यकीन रखें, बेशक अल्लाह हमारे लिए काफी है और बेहतरीन कारसाज है। अल्लाह बारी ताला फरमाता है सूरह तगाबुन सूरह नंबर 64 आयत नंबर 11, अल्लाह बारी ताला फरमाता है, जो भी मुसीबत आती है, जो भी परेशानी आती है, वो अल्लाह के इज्न से आती है, अल्लाह की इजाजत से आती है। और जो अल्लाह पे यकीन रखता है तो अल्लाह उसके दिल को राह दिखाता है। तो ईमान वालों को चाहिए कि वो अल्लाह पर यकीन रखें, अल्लाह हमारे लिए काफी है। और जो अल्लाह पे यकीन रखता है तो अल्लाह उसके दिल को राह दिखाता है। और जो यकीन नहीं रखता, जो डरता है लोगों से, जो नहीं समझता कि अल्लाह काफी नहीं है हमारे लिए, जो कहता है हमारे लिए अल्लाह काफी नहीं, हमको ये तागे बांधने की जरूरत है, तो अल्लाह बारी ताला फरमाता है कि जिसे अल्लाह गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। मुअज्जम भाई का सवाल है, कारोबार में कंपटीशन करना कैसा है शरई तौर पर? कारोबार में कंपटीशन करना जायज है, अलाउड है। और वो कंपटीशन कुछ इस तरह होना चाहिए कि मिसाल के तौर पर आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आपके पास कोई प्रोडक्ट है और बहुत सारे शॉप पर भी वही प्रोडक्ट है, तो कस्टमर को रुझाने के लिए आप अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट कम दाम में बेच सकते हैं, जिससे आपको भी नुकसान ना हो। और इस कंपटीशन में आप सामने वाले से हसद नहीं करेंगे, आप उसके कारोबार पर जलेंगे नहीं, यानी आप उसके कारोबार को ठप कराने के पीछे नहीं पड़ेंगे, आप उसको नीचे खींचने की कोशिश नहीं करेंगे, आप उसका नुकसान नहीं कर सकते। कंपटीशन के लिए आप अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट कम दाम में बेच सकते हैं, जिससे आपको फायदा होगा। इस तरह का कंपटीशन जायज है। खुद को बेहतर बनाने के लिए आप कंपटीशन कर सकते हैं, खुद को बेहतर बनाने के लिए कोशिशें कर सकते हैं,
خود کا کاروبار بڑھانے کے لیے کوششیں کر سکتے ہیں, خود کے پروڈکٹس کی کوالٹی اچھی کرنے کے لیے کوششیں کر سکتے ہیں, کسٹمر کو اچھی سویدھائیں دینے کے لیے کوشش کر سکتے ہیں. لیکن آپ کمپٹیشن کے نام پر جو آپ کا کمپٹیٹر ہے اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. آپ حسد کی بنیاد پر اس کو نیچے کھینچنے کی کوشش نہ کریں, بلکہ خود کو بہتر بنانے کی کوشش کریں, خود کا کاروبار بڑھانے کی کوشش کر سکتے ہیں. دوسروں کا کاروبار ٹھپ کرنے کی کوشش نہ کریں, یہ اسلام میں حرام ہے, جائز نہیں ہے. حسد بھی حرام نہیں, جائز نہیں. اور صحیح بخاری کی حدیث ہے, حدیث نمبر 6065, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں ایک دوسرے سے حسد کرنے سے منع فرمایا ہے. ایک دوسرے سے حسد نہیں کر سکتے. ہاں, کوششیں کر سکتے ہیں کہ فلاں شخص اس طرح سے کام کر رہا ہے تو میں اور بہتر کروں, اور بہتر بننے کے لیے آپ کوششیں کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اس طرح کا کمپٹیشن کاروبار میں یا کسی بھی شعبے میں جائز ہے, جس میں آپ خود کو بڑھانے کے لیے الگ الگ ترکیبیں سوچ سکتے ہیں, الگ الگ پلاننگ کر سکتے ہیں, الگ الگ کوششیں کر سکتے ہیں, بغیر سامنے والے کو نقصان پہنچائے. اگلا سوال ہے, السلام علیکم, مائی نیم از احمد حمیم, آئی ایم فرام کشمیر. کین آئی بائی سم تھنگ فرام سم ون knowing that the thing he is selling to me is from theft or buying something from a thief? وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی نے بہت اچھا سوال کیا کہ میں کسی سے چوری کا مال خرید سکتا ہوں یا نہیں, یہ جاننے کے باوجود بھی کہ وہ چوری کا ہے. چوری کا مال خریدنا یا بیچنا اسلام میں جائز نہیں ہے, حرام ہے. اسلام میں بزنس حلال ہونے کے لیے, کاروبار حلال ہونے کے لیے, خرید و فروخت حلال ہونے کے لیے 6 شرطیں ہیں, 6 کنڈیشنز ہیں. نمبر 1, دونوں کی رضامندی سے ہونا چاہیے. بیچنے والا اور خریدنے والا ان دونوں کی اس میں رضامندی ہونی چاہیے, دونوں اس میں راضی ہونا چاہیے. نمبر 2, جو چیز خرید جا رہی ہے, جو چیز بیچی جا رہی ہے وہ حلال ہونی چاہیے. نمبر 3, استطاعت ہونی چاہیے. اس چیز کو بیچنے کی, اس چیز کو خریدنے کی استطاعت ہونی چاہیے. نمبر 4, بیچنے والا یا تو خود مالک ہونا چاہیے یا پھر مالک کی طرف سے ہونا چاہیے. نمبر 5, جو چیز آپ بیچ رہے ہیں اس کا آپ کے پاس قبضہ ہونا چاہیے, آپ کے پاس اس کا ادھیکار ہونا چاہیے. نمبر 6, جو چیز بیچ رہے ہیں یا خرید رہے ہیں وہ واضح ہونا چاہیے, کلیئر ہونا چاہیے. تو اسی بنیاد پر چوری کا مال خریدنا یا بیچنا حرام ہے, جائز نہیں ہے, کیونکہ اس میں دونوں کی رضامندی نہیں ہے. جس کا مال تھا اس کی اس میں رضا نہیں ہے, کیونکہ وہ تو چوری ہو چکا اس کے پاس. اور دوسری بات, یا تو وہ مالک کی طرف سے ہو یا خود مالک ہو بیچنے والا, خود مالک ہو یا مالک کی طرف سے ہو. چوری میں ایسا نہیں ہوتا, بیچنے والا نہ خود مالک ہوتا ہے نہ مالک کی طرف سے ہوتا ہے. تو یہ حلال نہیں ہے, حرام ہے, جائز نہیں ہے. اسلام میں اس کے بالکل بھی اجازت نہیں. اگر آپ جانتے کہ جو شخص ہے وہ چوری کا مال بیچ رہا ہے یا خود چور ہے تو آپ اس سے وہ مال نہیں خرید سکتے, حرام ہے, جائز نہیں ہے. چوری کا مال خریدنا جائز نہیں. سوال پوچھنے کے لیے آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں واٹس ایپ پر. پہلے اپنا نام, اپنے شہر کا نام اور اپنا سوال آپ مجھے واٹس ایپ پہ بھیج سکتے ہیں. میرا واٹس ایپ نمبر ہے 9561942454. آپ اپنا سوال مجھے انسٹاگرام پر بھی بھیج سکتے ہیں یا پھر آپ مجھے ای میل بھی کر سکتے ہیں talakbek988@gmail.com. آپ اپنا سوال کامنٹ باکس میں